वेलकम बैक नाज़रीन कदम महमूद साहब सां ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी आहे। पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान चेयरमैन मुलाज़िमिन जी बहाली कमेटी जा उहो उन मामले ते थोरो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, लेकिन मंदोखिल साहब सां कुछ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डोमिसाइल पीआरसी वाले मामले पे भी। मंदोखिल साहब, ये पीआरसी वाले मामले पे आपकी स्टेटमेंट को भी कोट किया गया, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? ये मामला क्या है आपके ख्याल में? आपकी स्टेटमेंट को गलत कोट किया गया? नहीं, गलत भी कोट किया गया और कुछ लोग जो अलहदगी की तहरीकी चला रही है सिंध में, जो कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया और पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया है। और मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी है जो सिंध को पाकिस्तान से जोड़े रखा है, वरना तो बहुत सारी जो टांगा पार्टियाँ हैं वो तो सिंध को सिंध देश बनाना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन बनाना चाह रहे हैं सारी चीज़ें। जिस तरह ये माजर सूबे का या जिस तरह जनापुर की जो हवाई चल रही थी, तो इस तरह तरीके है। तो पीपल्स पार्टी चूँकि एक वफाक की पार्टी है, अब इस हवाले से कानून ये है कि 1951 का सेक्शन 17 ये कहते हैं कि जो शख्स जिस जगह पे रहे वो उनको 1 साल के बाद डोमिसाइल और पीआरसी का वो इंटाइटल है। यानी पाकिस्तानी की बात करो, बहुत सारे हमारे जो सिंधी कौम परस्त थे उन्होंने इस चीज़ को गलत रंग दिया है कि हम शायद गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड की बात करें। हम गैर मुल्कियों की शनाख्ती कार्ड की बात नहीं करें, हम बात करें मिसाल के तौर पर जिस जगह पे मैं और आप बैठे इस्लामाबाद में, इसकी आबादी टोटल पहले 2 लाख आबादी थी, आज 20 लाख से ज़्यादा। आपने कहा 1 साल के बाद उसको डोमिसाइल पीआरसी दिया जाए, इससे तो फिर कराची में तो हर जगह से कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, तो फिर वो उसकी शनाख्त ख़त्म नहीं हो जाएगी जो असल सिंध के वारिस हैं? हाँ, मैंने मिसाल आपको इस्लामाबाद का दे रहा हूँ। इस्लामाबाद की आबादी टोटल पहले थी 2 लाख, आज 20 लाख से ज़्यादा है। तो कहाँ से आ गए लोग? वो तो नौकरी पेशा नहीं, नौकरी लेकिन आज हम यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारा डोमिसाइल तो इस्लामाबाद का तो आपने अप्लाई नहीं किया कानून के मुताबिक। 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आप 1 साल की जो एविडेंस है वो दिखा दी कि मैं इस घर इस जगह पे किराया या मतलब साहब ये नहीं होगा कि जो जॉब्स के कोटा या उनकी जो असल जो वहाँ के सिंध के हैं तो वो मुतासिर नहीं होंगे? नहीं, मुतासिर इस वजह से नहीं होंगे कि यहाँ पे जो मेरे हल्का में खसूसी तौर पर बात करूँ, मेरे हल्के में 90% लोग बाहर से आए। वहाँ अंदरूनी सिंध की भी लोग हैं, वहाँ जनूबी पंजाब की भी है, वहाँ बलूचिस्तान की भी, वहाँ पुख्तनख्वा की भी है, और वहाँ कराची के दूसरे हल्कों से भी लोग शिफ्ट हुए। तो आप मुझे बता दो कि एक हल्का बिल्कुल नया हल्का बना है, उसके लिए लोग आए, जैसे मैं इस्लामाबाद का मिसाल दे रहा हूँ। अब हमने जब वोट उनसे मांगा तो वोट तो रजिस्टर्ड है उनका। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिनका डोमिसाइल पीआरसी नहीं है या शनाख्ती कार्ड के डबल पते थे, उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है। अच्छा, प्राइवेट जॉब को भी एक तरफ रखे, उनकी बच्चों को स्कूल का और कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो इस सूरत हाल में जब कानून वाजिया है, सेक्शन 17 1951 का सिटीजन एक्ट जो है ना, कि 1 साल के बाद आपको वैसे मिल जाता है। अब वो जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान है, शायद ये भी कानून में कहते हैं कि अबाव जदाद भी यहाँ पे रहते हैं, दाद का भी उनका भी शनाख्ती कार्ड एक एड्रेस पे हो तो उनका पीआरसी डोमिसाइल बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौम परस्तों का यही मुतालबा है। नहीं, कौम परस्तों को छोड़ ही नहीं, उनको क्या काम है? उनको तो सिंध में क्या दिया उन्होंने? एक काउंसलर नहीं है। सिंध के रहायशी तो मैं भी हूँ, 200 साल से जो है ना पश्तून रहते कराची में, 200 साल तारीख है। तो आप खुद चाहेंगे कि जो साल रहने वाला वो आपके 200 साल के हक में डाका डाले? बिल्कुल होता है। यही चीज़ जो दूसरी जगह पे है, यही चीज़ जो अगर इस्लामाबाद की मैं मिसाल दे रहा हूँ, यही चीज़ मैं अगर बलूचिस्तान की मेरे आबाई इलाके ज़ोब का हवाला दूँ, तो वहाँ भी जो बाहर से लोग आए, ये जो इफ्तिखार चौधरी था जो चीफ जस्टिस आया, कौन था? ये तो पंजाब से आया था, पंजाब से आया था, तो उसको हक नहीं इस चीज़ का। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें जब आपको नज़र आ रही है और एक आइन आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाला? अच्छा, फिर उसको लें, जब हम वोट मांगते हैं, वोट तो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और फिर एक और चीज़ बताऊँ आपको माजरत के साथ, जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान है, सुन ले, जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान है, उसने 40,000 रुपए रेट तय किया है। आपको मैं कितने गैर मुल्की बता दूं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया। ये गरीब आदमी तो 200 रुपए नहीं दे सकते हैं, जो 40,000 दे वो तो आज भी बन रहे हैं आपको। और मैं उसको रोकना काम है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो रोके ना। मैं जवाब देता हूँ, वो रोके ना। मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज की एफेक्टेड कमेटी, जो एफेक्टेड एम्प्लॉइज के लिए स्पेशल कमेटी को हेड कर रहा हूँ, मैंने अपनी कमेटी के जरिए मैंने शोकाज डीजी नादरा सिंध को दे चुका हूँ जाली शनाख्ती कार्ड बनाने पे, उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे चुका हूँ। इससे ज्यादा स्टेप और क्या उठा लूं? मैं तो गैर मुल्कियों को कभी भी पाकिस्तानी नहीं देखना चाहता हूं। नहीं, ये तो कागजी इक़दाम है, उनको हटाएं। आपके हुकूमत एतहादी हैं, वज़ीर दाखिला कि वो कहना नहीं मानता, आप उनको हटा सकते हैं कानून के मुताबिक।
میرے پارٹ کا جو کردار ہے میں ادا کروں گا. میں ایز اے چیئرمین اسپیشل کمیٹی امپلائیز کا میں نے ان کے خلاف ان کو شوکاز دے چکا ہوں, ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے چکا ہوں. میں اپنے حصے کا کردار ادا کر دیے. اب وہ وفاقی حکومت یا دوسرے حساب سے اس کو ہونا چاہیے, اور آپ میڈیا کر لے کہ آخر اگر اسپیشل کمیٹی وزیر داخلہ کی ناکامی ہے وہ آپ کہنا نہیں مانتا. جی دیکھو, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میرے جو پارٹ کا جو حق تھا وہ میں نے کیا ہے. جو اگر میں ایک طرف ڈومیسائل شناختی کارڈ پی آر سی کی بات کروں, وہاں میں جعلی ڈومیسائل کے خلاف پریکٹیکلی میں شوکاز دے چکا ہوں. تو آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کر لے کہ میں ایز اے پاکستانی میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ غیر ملکی پاکستان کا یا سندھ کا شناختی کارڈ بنا لے. اور سن لو اگلے سن لے, میں نے جو فورسز کے سندھ کے ہیڈ میرے ان سے باتیں, انہوں نے دنیا بھر میں جو پاکستان کے جو عملے ہوئے ہیں دہشت گردی میں, ان کے پاس شناختی کارڈ نکلتا ہے پاکستان کا اور اسپیشلی کراچی کا. تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ بھی دیکھیں نا, دبئی میں میچ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف, افغانی نعرے مارتے تو ساروں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے. تو یہی تو افسوس کی بات ہے نا, یہی تو افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں اتنی بڑی کمیونٹی باہر کی رہتی ہے, کھاتی یہاں پہ, رہتی یہاں پہ, نعرے دوسرے کے مارتی ہے. اس کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ تو آپ کی حکومت لے گی, سندھ میں بھی آپ کی, وفاق میں بھی آپ کی ہے. تو آپ ساری چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. ایک تو بات کرو شناختی کارڈ, میں ہمیشہ خلاف رہا ہوں, اور اس کا ثبوت میں نے ابھی پچھلے مہینے شوکاز دیے ڈی جی نادرا سندھ کو. نمبر ایک بات یہاں تو آپ سمجھ لو کہ میں نے ایک پریکٹیکلی سٹیپ اٹھایا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری طریقہ, جو ڈپٹی کمشنر کے آفس والے 40,000 روپے ایک غیر ملکی کو آپ دے رہے ہیں ڈومیسائل پی آر سی, ٹھیک ہے, اور بہت سارے دوسرے علاقوں سے لوگوں کو کہ ماڑی کا ڈومیسائل, ویسٹ کا ڈومیسائل بنا کے آپ اس کی بھرتی بھی کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ مجھے بتا دو, اس غریب کا جس نے مجھے ووٹ دیا ہے, جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, جس کے پاس 40,000 نہیں ہے, تو اس کے لیے حواس کون اٹھائے گا؟ یہ ایم این اے اٹھائے گا, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ سندھی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے, بلوچ بھی تعداد میں موجود ہے, پشتون اور دوسرے, اور ایون کہ اردو سپیکنگ موجود ہے, جو کراچی کے دوسرے حلقے سے وہ علاقے میں اپنی مکان وہ افورڈ نہیں کر پاتے, یہ کیونکہ غریب آبادی ہے, سستے مکان پلاٹ مل جاتے تو یہاں آباد ہوتے ہیں. تو میں نے سب کے لیے بات کی ہے. اب سب کے لیے اگر بات کی ہے تو میں آپ کے توسط سے, اور پھر میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی تھی. میں نے کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحبان ان کے آفس جو ہے نا وہ نام لے رہے ہیں سی ایم ہاؤس کا, کہ رہے میرے کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کسی غیر ملکی کو ڈومیسائل پی آر سی شناخت کارڈ نہ بنا کے دے دے. تو میں نے کہا سر پھر آپ ایک کام کریں شاہ صاحب, آپ یہ کر دیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو اور ان اداروں کو پابند کر دیں کہ جو شناختی کارڈ ڈومیسائل کے فارم کے اوپر سائن کریں گے وہاں ایم پی ایم این اے سے سائن کراؤ, تاکہ اگر کوئی جعلی بنتے ہیں تو ایم پی اے اور ایم این اے پسے. وہ نہیں کرتے, اس وجہ سے ایم پی ایم نے تو جانتے ہیں, ایک گلی کو ہم جانتے ہیں, کہ گھر کو جانتے ہیں. اب جو ڈپٹی کمشنر کی جو آفیسز ہے جہاں 40,000 نے ریٹ رکھا ہوا ہے, تو وہ جو نوکری کا آپ کرے وہ تو حق مارے جا رہے ہیں, حق مار رہے ہیں. آپ کی اجازت سے سوال کروں. ایک تو آپ نے اعتراف کر دیا ہے کہ آپ بے بس ہیں, آپ نے, نہیں میں نہیں بے بس, میں تو پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں. پریکٹیکلی رانا ثناءاللہ تو آپ کی بات نہیں مان رہا نا, آپ نے ڈی جی میرے پارٹ میں جو کام ہے میں کر رہا ہوں, آپ نے کیا, آپ کی بات کو کنسیڈر نہیں کیا. دوسرا آپ نے اعتراف کیا کہ سندھ کے ڈی سیز نے رشوت طے کی ہوئی ہے. سندھ کے ڈی سیز کس کے انڈر میں ہیں؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں, آفس سے بیوروکریسی جو ہے نا, آپ نے وہ پریس کانفرنس اسلام آباد کی میری دیکھی آپ نے, جی, اور جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, میرے تو کام ہی ہے بیوروکریسی سے, اور ان کی چیخیں آپ کو نظر آ رہی ہے. کی بات کر رہے ہیں, نہیں میں 40,000 ریٹ لگایا ہوا ہے, بالکل ریٹ کاروائی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ سندھ حکومت کرے گا, وفاقی حکومت کرے گی. اور میں نے سی ایم, دیکھیں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کے چینل میں ہر چیز تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. آپ کے نیچے سب آرڈینیٹ اگر کسی چیز, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اسپیشل کمیٹی کا میں میٹنگ بلاتا تھا, اور بہت سے دور دراز سے جو لوگ آتے تھے, سندھ سے, پنجاب سے, جنوبی پنجاب سے, بلوچستان سے, تو گیٹ میں پیسے لیتے تھے اس کو. میں نے اسمبلی کے دروازے کھلوائے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں اسپیکر صاحب کو بھی بات کر چکا ہوں, گیٹ میں سیکورٹی والے پیسے لیتے تھے, پیسے لے کے لوگوں کو اندر چھوڑتے تھے. میں نے گیٹ کھلوا دی اسمبلی کی, میں نے کہا سب کو آنے دو. اب چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی تھوڑا پوسٹپون کی ہے, اور میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ مجھے کراچی میں میٹنگ کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں پہ ایک مسئلہ نہ وہ ختم ہو جائے. تو جو بات آپ کریں, یہ بات آلریڈی سی ایم سندھ کے نالج میں ڈال چکا ہوں, اور آپ کے توسط سے بھی ڈال رہا ہوں. خدا رہا سندھ کو بچانا ہے,
کراچی کو بچانا ہے، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں نہیں کہ آپ نے بیوروکریسی کے اوپر 2 آنکھوں کی بجائے 4 آنکھیں لگانی ہے، کیونکہ یہ جو نا آپ کے ناک کے نیچے یہ جعلی شناختی کارڈ بھی بناتے ہیں. میں ڈی سی کی بات نہیں کرو، نادرا کی بات کرو، جعلی شناختی کارڈ بھی بناتے ہیں، یہ جعلی ڈومیسائل پی آر سی بھی بناتے ہیں. اور جو جنرل لوگ ہیں جنہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دی ہے، جو مجھے ووٹ دی ہے، وہ بیچارے دکے کھا رہے کیونکہ وہ 40,000 روپے نہیں دے سکتے. مطلب آپ جو ڈومیسائل پی آر سی کی بات کر رہے ہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا اچھا فنانشلی آباد ہو جائے اور وہاں پہ کراچی جیسی معیشت ہو جائے تو سندھ کا شہری وہاں پہ بھی اپنا ڈومیسائل پی آر سی بنا کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں بھی آباد اور یہ قانون میں حق ہے. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، سیکشن 17 ہے اس سے 1951 ان کا کی شناخت متاثر نہیں ہوگی. کیسے متاثر ہوگی؟ پنجاب کی پنجابی کی شناخت نہیں ہوگی. آپ ابھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، کب سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں؟ جی میں 20 سال سے ہوں. 20 سال سے. لیکن میری شناخت ابھی بھی سندھ کی ہے، کیونکہ میں تعلق سندھ سے. میرا ڈومیسائل یہاں کا نہیں بنتا. میرے بچوں کا ایڈمیشن اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ میں اسلام آباد. دیکھو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں نا، آپ ساری چیز کا یہ اسی بات کے لیے تو میں لڑ رہا ہوں. میرا نہیں ہو رہا نا، میرا نہیں، آپ کا نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کو بنانے نہیں دے رہے. میں جو آواز اٹھا رہا ہوں انہی بیوروکریسی کے خلاف اور عام عوام کے لیے اٹھا رہا ہوں کہ جو شخص اگر 1 سال، میرا آئین، میرا قانون یہ کہتا ہے باقاعدہ سیکشن 17 کہ آپ 1 سال سے رہو تو آپ کی ڈومیسائل پی آر سی کے انٹائٹل ہو. اسی وجہ سے میں نے قومی اسمبلی دیکھ لیں آپ کا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا سندھ کا ووٹ بینک ہے. کے پی کے کا ووٹ بینک صرف مندو کھیل صاحب کو ووٹ دے گا، مراد علی شاہ کو ووٹ نہیں دے گا. آپ اپنے پیپلز پارٹی ووٹ بینک کو متاثر کریں گے. نہیں، یہ بات آپ دوبارہ اس طرف لے جا رہے ہو جہاں لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر میں جیتا ہوں تو میں جیتا ہوں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ہوں. 70% پشتون نے میرے حلقے میں تو ووٹ کس کو دیے؟ پیپلز پارٹی کو دیے. اگر میرے حلقے میں سندھی اور بلوچ رہتے ہیں تو کس کو ووٹ دیے؟ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. کراچی کی سندھیوں نے، کراچی کی بلوچوں نے. تو اس کو یوں نہ کرے کہ جو کراچی کے سندھیوں نے ووٹ دیا وہ پیپلز پارٹی کے کر کے دیا اور جو پختونوں نے دیا وہ مندو کھیل صاحب کو. نہیں، مجھے نہیں دیا. میری اپنی کیا حیثیت ہے کہ میں پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں. پارٹی نے مجھے نوازا ہے اور میں شکر گزار ہوں. پیپلز پارٹی کا تو ویسے ہی آصف علی زرداری صاحب کا پشتون قوم تا قیامت جو ہے نا وہ صرف احسان مند رہیں گے کیونکہ انہیں نام دیا ہے. خیبر پختونخوا نام دیے ہے 64 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. یہ نام کس نے دیا؟ نہیں کیا کس نے؟ پیپلز پارٹی نے کی. حکومت مطالبہ نہ کرتی تو پیپلز پارٹی نہیں. دیکھو مطالبہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میجورٹی تو پیپلز پارٹی کی تھی. اور کیا کراچی میں پورے پاکستان، کیا پورے دنیا میں سب سے زیادہ پشتون آباد ہے؟ 70 لاکھ سے زیادہ پشتون کراچی میں آباد ہے، جو پشاور میں نہیں ہے، جو کوئٹہ میں نہیں ہے، جو افغانستان میں نہیں ہے، یعنی کابل میں نہیں ہے، کندہار میں نہیں ہے. آپ نے کہا خیبر پختونخوا کا نام دیا ہے، یہ ان کا آپ شکر گزار ہیں. کل اکثریت اگر پختون کی یا کسی اور کمیونٹی کی ہوئی تو سندھ کا نام تو نہیں تبدیل کریں گے؟ نہیں دیکھو پھر سندھ کا نام کیوں تبدیل ہوگا؟ سندھ کا نام نہیں دیکھو جیسے خیبر پختونخوا میں آپ مس کوٹ کرے ہو. خیبر پختونخوا کا نام پہلے سندھ نہیں تھا، پنجاب نہیں تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ کوئی تکی نہیں بنتا ہے. کون بے ضمیر ہوگا کہ سندھ کا نام چینج کرے گا؟ کون رکھے گا؟ کون بے ضمیر ہوگا کہ کسی اور صوبے کا نام چینج کرے گا؟ نہیں بالکل نہیں ہے. وہاں ایک نام ہی نہیں تھا. وہاں انگریز کے دور میں جو نام پڑا تھا اور ایک پری پلان اور ایک تعصب کی بنا پہ پختونوں کو شناخت نہیں دیا گیا. تو آصف علی زرداری صاحب ہی تھے جس نے پختونوں کو ایک نام دیا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کا وجہ سے ہی جب میں جلسے جلوس کرتا تھا اور جو پیپلز پارٹی کو پشتونوں نے ووٹ دیے اور اس بیس پہ دیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ضمانت ہے پشتونوں کے حقوق کا. کیا بلوچستان پیکج آصف علی زرداری صاحب نے نہیں دیا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہے. اور آج بھی جو 70 لاکھ سے زیادہ پشتون کراچی میں رہتے ہیں، کیا پشتون ہمارے 2 MNA اس وقت پیپلز پارٹی کے، 5 MNA PTI کے ہے. ہمیں تو مزید کام کرنا ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ لیں تو قادر پٹیل صاحب کچی برادری سے تعلق ہے، جام کریم صاحب سندھی برادری سے ہے، حکیم بلوچ صاحب بلوچ برادری سے، آغا رفیع اللہ اور میں دونوں پشتون برادری سے. تو اکثریت تو آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی میں پشتونوں کا ہے. تو اس وجہ سے کہ پشتون پیپلز پارٹی پہ اعتماد کر رہی ہے. پشتون کو پتہ ہے کہ یہی پارٹی ہے جو ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. اور میں جو قومی اسمبلی میں یا میں مختلف فورم پہ اس بات کو اٹھا رہا ہوں تو میں صرف پشتونوں کے لیے نہیں، میں پورا پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. اور یہ بات پنجاب میں بھی ہے، یہ اسلام آباد میں نے آپ کو مثال دی ہے. آپ خود گواہ ہو کہ 20 سال سے آپ رہ رہے ہو. آپ نے شناخت یقیناً ایز اے سندھی آپ کو ہونا چاہیے، یقیناً ایز اے پشتون میری شناخت ہے. مگر جس جگہ پہ آپ رہتے ہو، جو بچے آپ کے ڈومیسائل پیار سی، آپ تو وہ کنورٹ کر دے. ہم نے 1.5-2 مہینہ نادرا کی گاڑیاں چلائی، ہم نے شناختی کارڈ ڈبل پتہ سے سنگل کرائی. اور پہلے تو نہیں شرط تھی کہ سنگل پتہ ہو جائے، ڈبل پہ ہم نہیں کرتے. تو ہم نے سنگل کرایا. سنگل کرنے کے بعد کہہ رہے نہیں جی سنگل پتے جب ہو جائے تو اس کے 3 سال بعد.
تو جب پوچھا قانون تو قانون کچھ نہیں. تو یہ نام لے رہے ہیں وزیر اعلیٰ اس کا, شناختی کارڈ پہ دونوں ایڈریس وہیں کے ہونے چاہیے. نہیں دونوں بھی وہی ہو جو تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن سنگل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے تو سنگل کرایا اپنے لوگوں کا, سب کو ہم نے سنگل کرا دیا ہے. مطلب ایک پتہ وہ ادھر اسلام آباد کا, دیکھیں میں وہ قبائلی علاقے کا رہنے والا زوب کا, میری باپ دادا کی وہاں جائیداد ہے, آج بھی جائیداد ہے الحمدللہ, لیکن میں نے اپنے شناختی کارڈ کے دونوں پتے کراچی کی کرائی. میں نے بن کے میں نے کرائی, تو عام کارکن کیوں نہیں کرا رہا ہے؟ اور میں نے یہ چیز بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی شناختی کارڈ کا سنگل پتے سے آپ کی جو آبائی علاقہ ہے اس کی جائیداد پہ کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کمزور غیر ملک کی نیشنلٹی لے کے پاکستان کی نیشنلٹی لے کے بیٹھ کے وہاں پہ امن امان بھی خراب کرتے ہیں اور نعرہ بھی کہیں اور کا مارتے ہیں, ان کے خلاف کیا کریں گے؟ بالکل دیکھیں, ان کے خلاف دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں پریکٹیکلی شوکاز دے چکا ہوں ڈی جی نادرا سن کو, اس کے خلاف وہ کارروائی کی انکوائری کا حکم دے چکا ہوں. ان کے شناختی کارڈ بلاک کروائیں گے جن کے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پریکٹیکلی ایز اے ایم این اے, ایز اے اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین, میرے پاس جو اختیارات تھے وہ میں نے استعمال کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو. ناظرین, مندوخیل صاحب خصوصی گالبر کی قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی یا سینئر اگوان چیئرمین جی کی ملازمی جی بحالی کمیٹی جاہن انسان سیاسی صورتحال آئی کمیٹی کے متعلق اہم معاملات گالبر کے سین اگر پانی میزبان مدثر کے دیندا اجازت ان ہفتے بے راست.